पाकिस्तान में मार्बल और ग्रेनाइट एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और एक अंदाजे के मुताबिक टोटल तकरीबन कोई 297 बिलियन टन रिजर्वायर्स है हमारे पास रिजर्व्स हैं या तकरीबन 300 बिलियन टन और इसमें से एनुअली तकरीबन 20 से 30 लाख टन जो है वो प्रोसेस होता है या प्रोड्यूस होता है ऐसे मुख्तलिफ ग्रेनाइट और मार्बल के जो प्रोडक्ट्स हैं। अब इस टोटल 3 बिलियन टन के रिजर्व में से तकरीबन 60 से 70% या दो तिहाई जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा में है। और खैबर पख्तूनख्वा में स्पेसिफिकली मोहमन, बुनेर, स्वात और मर्दान में जो मेजर रीजन्स है यहाँ पे ये वो हैं। अब तकरीबन कोई 1500 से लेके 2000 यूनिट जो है ना वो प्रोसेस ऑपरेशन में है। इससे यकीनन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कोई 1 लाख लोग डायरेक्ट मुलाजिमती हैं और कोई इनडायरेक्टली 2 लाख लोग जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, सर्विस सप्लाई चेन रिलेटेड जो जॉब्स है। और इसमें फॉरेन एक्सपोर्ट भी है, तकरीबन कोई 6 से 8 करोड़ डॉलर सालाना एक्सपोर्ट भी होती है। ये सारे फवायद तो हैं, लेकिन मार्बल और ग्रेनाइट की प्रोसेसिंग हमारे इन्वायरमेंट को जिस तरह नुकसान पहुंचाती है, जिस तरह हम इसकी कीमत अदा करते हैं बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट, आइए ज़रा उसको देखते हैं। कोई भी मार्बल का यूनिट जब प्रोसेस करता है, 1 टन अगर मार्बल प्रोसेस होता है तो तकरीबन 300 किलोग्राम वेस्ट उससे जनरेट होता है जो कि दरिया और फील्ड में जाता है। इसका मतलब है कि 20 से 30% वेस्ट जो है ना वो कटिंग और पॉलिशिंग के दौरान आती है। और ये वेस्ट जो है एवेंचुअली पानी के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट जमा वाटर स्लरी की सूरत में हमारे वाटरवेज, नाले, खड़, नहरों, दरियाओं में बहता है। अब इसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि अगर हम 3 मिलियन टन प्रोसेस करते हैं तो 1 मिलियन टन या 10 लाख टन स्लरी हर साल हम अपने दरियाओं और नहरों में बहा रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ा मसला है। और स्लरी से रिलेटेड जो इशू है, आज हम डिटेल पे ज़रा एक मखसूस इलाके पे आपको वीडियो भी दिखाएंगे ताकि आप खुद इस मसले को समझे। ये इलाका सुबहान खड़ का होगा जहाँ पे बहुत सारे मसाइल, वाटर पोल्यूशन, सॉइल कंटेमिनेट है, पूरा नाला फिल्ड हो चुका है, फ्लड रिस्क है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन है, इकोसिस्टम डैमेज है। और आप इस वीडियो को ज़रा पहले देख ले कि वहाँ पे किन किस्म के मसाइल हैं। सुबहान ख्वाड़ बेसिकली तहसील सरसद्दा के ज़िला शबकदर में वाक़या है और यहाँ पे तकरीबन कोई 150 इंडस्ट्रियल यूनिट्स काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ क्लस्टर्स हैं, 3-4 मेजर क्लस्टर्स है। ख्वाड़ के साथ साथ है, ख्वाड़ लोकल लैंग्वेज में हमने लाला को कहते हैं। अब ये जो आपके सामने वीडियो में नज़र आता है ये इलाका जिसको सुबहान ख्वाड़ कहते हैं और सामने शेख औलाद बाबा का कब्रिस्तान है और करीबी शबकदर इंडस्ट्री भी है। तो ये एक बारानी नाला था और है भी। यहाँ पे अरसा दराज से पानी बहता था और इसकी जो गहराई थी वो कोई 10-15-20 फुट तक लोग बताते हैं और इसकी चौड़ाई भी कोई 20 से 30 फुट थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इस स्लरी की वजह से इन मार्बल के जो एफ्लुएंस है इसकी वजह से ये नाला आहिस्ता आहिस्ता इसकी चौड़ाई भी कम हो रही है और इसकी जो डेप्थ है इसकी गहराई भी कम हो रही है। अब मसला ये है कि चूंकि ये पूरे पहाड़ी जो ऊपर से पानी आता था, खासकर गर्मियों के दिनों में जून जुलाई अगस्त में जब पानी ज़्यादा आता है सैलाब पे, तो इस हड़ के थ्रू डिस्चार्ज होता था। अब वो पानी जो है ना वो खेतों और आबादियों का रुख कर लेती है क्योंकि बेसिकली जो नाला था वो बिल्कुल सिल्ट अप हो चुका है और अभी तकरीबन जो है ना सतह आपके बराबर हो चुका है। इस तरह जो कभी भी कब्रिस्तान है जो कि पहले कहते थे लोग, मकामी लोग, कि ये कोई 25 फुट बुलंद था, इसका फर्क भी अब कम होकर सिर्फ चंद मीटर रह गया है। और
اس کارخانے اور یہ جو تجاوزات ہے اس کی وجہ سے ارد گرد کھیتوں میں جو ہے نا یہ سلری پھیل رہی ہے. تو دو تین قسم کی، ایک تو ہمارا اس علاقے کی پورے کھیت گھر اور فاصلے متاثر ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ کئی گھروں میں 5 فٹ تک پانی داخل ہو جاتا ہے. اگر تھوڑا سا بھی اوپر بارش ہو، تھوڑا سا سیلابی پانی ہو، تو وہ پانی جو ہے نا ان علاقوں میں داخل ہو جاتی ہے. اب بیسیکلی لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ پانی پہلے بہت صاف تھا، یہاں پہ مچھلیاں ہوتی تھی. اب وہ تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر اب بھی اس کا کوئی سدباب نہ کیا گیا تو آئندہ کے لیے اس پورے علاقے میں سیلاب کی صورتحال، اس کی پوری ایگریکلچر سائل کنٹیمنیٹ کی سائل پہ اگر ایک دفعہ اس لری کی کوئی 1 فٹ 2 فٹ جو ہے نا اوپر تھے چڑھ گئی تو یہ قابل کاشت ہی نہیں رہے گی. اب ضرورت اس امر کے ہے کہ یہاں پہ جو تقریباً 150 کارخانے ہیں لگ بھگ، ان سے جو سلری پروڈیوس ہوتی ہے اس کے لیے کوئی مناسب انتظام کیا جائے. اب کیا انتظام ہو سکتا ہے؟ نارملی اگر کوئی ایک 50 ٹن کا یونٹ ہے، اس کے لیے کوئی 31 میٹر کیوب پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایسا سمجھے کہ 30,000 لیٹر پانی ایک 50 ٹن یونٹ کا جو ماربل جو پروسیس ہوتا ہے تو اس میں 10 ٹن ویسٹ آتا ہے، اور 30,000 لیٹر پانی یا 8,000 گیلن استعمال ہوتا ہے، اور اس میں سے تقریباً ایسا سمجھے کہ 95 to 97% جو ہے نا وہ پانی سلری کی صورت میں آؤٹ ہوتا ہے. صرف آپ ایسا سمجھے کہ کوئی 0.3 0.5% جو ہے نا وہ ایوپریشن کی صورت میں نکل جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مختلف تصویروں میں، اس ویڈیو میں، کہ اس علاقے کی کیا پوزیشن بن گئی ہے. اب یہ سلری بیسیکلی ہے کیا ہے؟ یہ سلری پانی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس میں جو پاؤڈر ہے وہ کیلشیم کاربونیٹ ہے. اب کیلشیم کاربونیٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بیکار ہے. اس لڑی میں 95% کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے، اور کیلشیم کاربونیٹ ضرورت ہوتی ہے سیمنٹ انڈسٹری کی. ہمارے ہاں جو سیرامکس بنتے ہیں، جو باتھ روم وغیرہ کے ایکسیسریز بنتی ہے، ٹالکم پاؤڈر ہے، برکس ہے، بلاک اور ٹائر، ان سب میں جو ہے نا یہ سلری یوز ہو سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ اس کو کنکریٹ میں، اس کو لینڈ فلنگ مٹیریل میں، اس کو روڈ کنسٹرکشن میں استعمال ہو سکتا ہے، اور اس میں جو 80 سے 90% پانی ہے وہ ریسائیکل ہو کے بار بار استعمال ہو سکتا ہے. حکومت خیبر پختونخوا نے مختلف 3 4 جگہوں پہ ڈیمانسٹریشن کے طور پہ سیٹلنگ ٹینک بنوائے تھے ماربل یونٹ کے ساتھ، جہاں پہ یہ سلری سیٹلڈ ہو جاتی ہے، اور اینڈ آف دا ڈے موٹر لگا کے اسی پانی کو بار بار یوز کیا جاتا ہے، اور اس سلری کو تیل اور مہینے 2 ہفتے بعد جو ہے نا وہ نکال کے سیفلی ڈسپوز کیا جاتا ہے. اب لگتا ہی ہے بظاہر کہ یہاں پہ سبحان خور کے علاقے میں ایسا کوئی انتظام موجود نہیں ہے، کیونکہ ویڈیو اور ان موبائل سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سیٹلنگ ٹینک انڈیویجول لیول پہ نہیں ہے، اور نہ کمبائنڈ کوئی بندوبست کیا گیا ہے. اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ اگر اس ویسٹ کو گورنمنٹ کی سپرویژن میں کولیکٹ کیا جائے تو ایک سورس آف انکم بن سکتی ہے، اور اس سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو سکتی ہے. کرنا یہ ہے کہ جتنی بھی انڈیویجول لیول کی یونٹس ہے ان کو سیٹلنگ ٹینک، ایک تالاب جس میں 2 3 چیمبرز ہوں جہاں پہ یہ سلری سیٹلڈ ہو، اور پھر لاسٹ والے تالاب پہ موٹر لگا کے پانی کو ریسائیکل کیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی یونٹ کے پاس ادھر جگہ نہیں ہے تو 3 4 5 یونٹ مل کے کوئی ایک بڑا سا وہ بنا دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو 3 کلسٹر ہے، اگر آپ میپ پہ دیکھ لی تو 3 4 جگہوں پہ جو بڑے بڑے کلسٹر ہیں ان سب کے لیے کوئی بیرن لینڈ میں جہاں پہ غیر آباد علاقہ ہو وہاں پہ کوئی ایک بڑی تالاب، ایک پانڈ کی صورت میں اس ویسٹ کو جمع کیا جائے،
اور پھر اس کو جو ہے نا پروسیس کیا جائے، کسی سیمنٹ انڈسٹری کے ساتھ بات کی جائے جہاں پہ جہاں مٹیریل ہو، اس پہ جو ہے نا کوئی بلاکس وغیرہ بنانے کا چھوٹا سا یونٹ بن سکتا ہے جہاں پہ تھوڑی ریت سیمنٹ ملا کے اس سے بلاکس وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں۔ اس سے مختلف اور بھی یوزفل پروڈکٹ آ سکتے ہیں، اور یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا پہلی دفعہ کرتے ہیں۔ ایک ریگولیٹری فریم ورک اگر ہم بات کرتے ہیں کہ قانونی طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ کافی پریشان ہیں، مختلف اداروں کو درخواستیں دیتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ سوشل میڈیا پہ بھی دوسری جگہوں پہ بھی اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑا سا لیگلی جو ہے نا خیبر پختونخوا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے، اس میں 2 سیکشن ہیں۔ ایک سیکشن 11 ہے، اور سیکشن 11 کے تحت کوئی بھی کارخانہ، کوئی بھی یونٹ جب پانی ڈسچارج کرتا ہے تو وہ نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈ کے برابر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک یونٹ کو ایک سیٹلنگ ٹینک وغیرہ بنانا چاہیے جہاں پہ اس طرح سیٹلڈ ہو، اور اس کے بعد پانی کو نکالنا چاہیے۔ اب یہ خواہ نیا کارخانہ ہو یا پرانا ہو۔ سیکشن 12 اور 13 میں پھر یہ ہے کہ کوئی بھی جب نیا یونٹ بنتا ہو تو اس کے لیے انوائرمنٹل اپروول EIA یا GIA یا آئی اس کو کہتے ہیں، لیکن ہم سادہ الفاظ میں اس کو انوائرمنٹل اپروول کہیں گے۔ اب ظاہر انوائرمنٹل اپروول تو تب ہی ملے گی جب محکمہ اس چیز سے مطمئن ہو کہ ہاں اس انڈسٹری نے سیٹلنگ ٹینک وغیرہ بنائے ہیں، اور یہ تبھی آپریٹ ہوگا۔ اب یہ معلومات بھی ہونی چاہیے کہ کیا کتنی نئی انڈسٹری بنی ہے یا بن رہی ہے، پرانی انڈسٹری ہے، تو اس پہ سیکشن 11 کی امپلیمنٹیشن بھی کیا ایشو ہے۔ لگتا یہ ہے اس ویڈیو سے اور اس تصویروں سے کہ میجورٹی میں کمپلائنس نہیں ہے اور وہ ڈائریکٹلی ڈسچارج کرتے ہیں۔ ایک انوائرمنٹل ٹریبیونل بھی ذریعہ ہے جہاں پہ لوکل لوگ کمپلینٹ لے جا سکتے ہیں، ادارہ تحفظ ماحولیات کو 1 مہینے کا نوٹس دے کے، کیونکہ آپ اس کا حل نکالے نہیں تو پھر ہم انوائرمنٹ ٹریبیونل جو کہ پشاور میں آپریٹ کرتا ہے وہاں پہ ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی انتظامیہ اور مقامی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے، کیونکہ اوورال ایک افزا نصیحت کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، پورے علاقے کے لیے ایگریکلچر اور صحت کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اب جس طرح آپ نے کہا کہ ویسٹ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ماربل انڈسٹری صرف پاکستان میں ہے، اٹلی، اسپین وغیرہ میں بہت زیادہ انڈسٹری ہے، لیکن وہاں پہ دریا وغیرہ اس طرح ڈمپ نہیں کیا جاتا دریاہوں میں، یا وہاں پہ اس کو ریسائیکل کیا جاتا ہے، اس کو ری یوز کیا جاتا ہے، اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم جو ہے وہ ماربل انڈسٹری نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ماربل انڈسٹری اللہ کے ایک ماربل ہے، ایک ریسورس ہے، ایک ریزرو ہے جہاں سے لوگوں کو ملازمت ملتی ہے، جہاں سے ہم فارن ایکسچینج کماتے ہیں، لیکن وی ڈو دا بزنس، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہم اس ویسٹ کو بھی مینیج کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس فائدے کی بجائے اب الٹا نقصان ہی زیادہ کریں۔ یقیناً ان چند الفاظ کے ساتھ جس تک بھی یہ ویڈیو یہ پیغام پہنچتا ہے، امید کی جاتی ہے کہ اس سے پازیٹیو اقدامات کیے جائیں گے، اور اس مسئلے کی حل کی طرف جو مقامی لوگ ہیں، جو ادارہ ہے، جو لوکل ہمارے لائرز ہیں، جو ان سب اس چیز کو آگے لے جائیں گے اور مل جل کے اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔